नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हम यज़ीद के मुताल्लिक़ असलाफ़ उम्मत की राय और उनके नज़रिया और अक़ीदा को पेश कर रहे हैं उनकी अपनी किताबों के साथ कि अकाबिरीन उम्मत ने यज़ीद को क्या समझा और उसके बारे में क्या क्या नज़रिया रखा। बाज़ नाअक़बत अंदेश मुल्ला जिन्होंने यज़ीद की फ़ेवर में किताबें लिखी और अपने आप को सुन्नी, चिश्ती, बरेलवी, गोलड़वी नामों के साथ मंसूब भी करते हैं, तो ऐसों को हम जो है वो पिछले कई वीडियोज़ में हज़रत दाता गनी बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा का हवाला, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली का हवाला, ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब का हवाला, हज़रत सदरुल शरिया अमजद अली आज़मी का हवाला और बेशुमार अकाबिरीन उम्मत का हम हवाला पेश कर चुके, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी का हवाला। आज शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तआला का हवाला हम पेश कर रहे हैं कि वो यज़ीद के बारे में क्या राय रखते थे। चूँकि वजह यह है कि नबी कायनात जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बड़ी जमात के साथ हो जाओ, यदुल्लाहि अलल जमाअ, जमात के ऊपर जो बड़ी जमात है उस पर अल्लाह की तईद का हाथ है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी इरशाद फरमाया वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया कि जो मुसलमानों के रास्ते से हट जाए, यानी ऐसा अक़ीदा अपनाए जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत किसी और तरफ हो, अक्सरियत किसी और की तरफ हो, और वो जनाबे वाला एक नया अक़ीदा बना के उम्मत के सामने ले आए, तो फरमाया हम उसको छोड़ देंगे जिधर भी वो जाना चाहे जाए और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, वो बुरी जगह है। जमात के साथ, बड़ी जमात के साथ चिमटे रहना ये तालीमात नबविया में से है। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कि जिनको पूरा हिंदुस्तान इल्म हदीस में अपना सबसे पहले इमाम हिंदुस्तान के अंदर मानता है, वो यज़ीद के बारे में क्या लिखते हैं। ये तकमीलुल ईमान उनका एक रिसाला है जिसमें उन्होंने ईमानियात के बारे में बात की, तौहीद, रिसालत, किताब, कुतुब समावी, तकदीर वगैरह हा मसाइल को, बाद में वो मुशाजरत सहाबा, सहाबा की अफजलियत वगैरह मकाम लेकर फिर उन्होंने यज़ीद के बारे में जो लिखा है वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि यज़ीद का हशर, बाज़ उलमाए अहले सुन्नत तो यज़ीद के मामला में भी तवक्कुफ़ से काम लेते हैं, ये एहतियात की बिना पर है, मगर बाद गुलू व इफ़रात की वजह से उसकी शान व मंज़िलत बयान करने बैठ जाते हैं। जिस तरह आज कई यज़ीदी टोला जो है उसको अमीरुल मोमिनीन कहता है, उसको कहता है और उसकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गया है कि वाक़या हर्रा हुआ ही नहीं है या इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, अगर इसको यज़ीदी होना कहते तो मेरे उत्ते सारी यज़ीदियत सुट दियो, मैं कबूल करना जी मैं यज़ीदी है। और तुसी आखोगे वेखिया ये यज़ीद दे पासे दा लगदा है, अगर इनू तू यज़ीद दा पासा समझना है ना कि मैं बचावां अपना दीन मजहब, असां बचाइए अपने बुजुर्गां नू, सलफ नू, सहाबा नू, अहले बैत नू, उन्हां दी इज्जत नू, उन्हां दे किरदार नू, ते तू आखे यज़ीदियत ते मेरे ख्याल दे सारी यज़ीदियत मेरे ते सुट दे, मैं कबूल करने वास्ते हाजिर हां। इस तरह के जो मुल्ला हैं उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं बैयत यज़ीद से इनकार का सबब, और उसमें यह साबित किया है कि वो फासिक फाजर और शराबी नहीं था अपना इक़दाम इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से पहले। तो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं यानी ऐसे नाक़बत अंदेश मुल्ला कहते हैं कि चूँकि वो मुसलमानों की अक्सरियत की बिना पर अमीर मुकर्रर हुआ था, इमाम हुसैन पर ज़रूरी था कि उनकी इताअत करते। औज़ु बिल्लाहि मिन हाज़ल क़ौल व मिन हाज़ल एतिक़ाद। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं अल्लाह इस अक़ीदे से हमें महफूज करे कि हम उसे अमीरुल मोमिनीन कहें या ये कहें कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पे फ़र्ज़ था कि उनकी बैत करते हैं, जिस तरह ये बाज़ जो है वो बंदियालवी टाइप जो मुल्ला हैं और ख़ारजी मुल्ला हैं वो ये बात करते हैं। शेख मुहक्किक कहते हैं कि यज़ीद इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के होते हुए अमीर हो कैसे सकता है। यह है शेख मुहक्किक का कलम कि वो अमीर कैसे हो सकता है, कहाँ शहज़ादा रसूल, कहाँ रेहान रसूल और कहाँ सरदार नौजवानान जन्नत और कहाँ जनाबे वाला यज़ीद। और आगे लिखते हैं और मुसलमानों को इजमा इस पर किस तरह वाजिब आता है जबकि उस वक्त के सहाबा इकराम और सहाबा की औलाद जो भी मौजूद थी उसकी इताअत से बेजारी का ऐलान कर चुके थे। मैं इंशाअल्लाह इसी किताब से बैयत यज़ीद से इनकार का सबब इसी से दिखाऊंगा कि यज़ीद की जो बैयत है वो जबरन ली गई है। ये मेरा कलम नहीं है, ये चिश्ती का कलम है। इसका कलम बोल बोल के कहता है कि तलवार के जोर पे बैयत ली गई है, डरा धमका के बैयत ली गई है, जबरन बैयत ली गई है। और उस वक्त फिर सहाबा ने रुखसत पे अमल किया, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का कायदा है कि जब तुम्हें मजबूर कर दिया जाए लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो अपनी जगह पे इत्मीनान और ईमान के साथ ईमान पर इत्मीनान के लिए खड़ा है, तो तुम जबरन मजबूरी के तौर पर वो काम कर सकते हो जिससे शरीयत ने मना किया। तो सहाबा ने रुखसत पर अमल किया। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रेहान रसूल ने अलैहिस्सलाम ने जो वो अमल किया है वो अमल है अजीमत पर।
صحابہ کرام کی اولادیں وہ اس سے بیزاری کا اعلان کر چکی تھی، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام علی مقام امام حسین، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ نام ملتے ہیں کتابوں کے اندر۔ آگے شیخ محقق لکھتے ہیں مدینہ منورہ سے چند لوگ اس کے پاس شام میں جبر و کراہ سے پہنچائے گئے تھے، مگر یزید کے ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر واپس مدینہ چلے آئے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا، اور ان لوگوں نے برملا کہا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارک الصلاۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم سے صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ کے شہزادے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے آ کے جو مدینہ والوں کو رپورٹ دی اور باقاعدہ تو مدینہ پاک میں یزید کی بیعتیں توڑی گئیں، جس سبب سے واقعہ ہررا مدینہ پاک میں پیش آیا کہ یزید نے اپنا بدبخت لشکر جو تھا وہ مدینہ کے تباہ و برباد کرنے کے لیے اس نے بھیجا، اور 10,000 کے قریب جو تھے وہ صحابہ اور صحابہ زادے جو ہے وہ شہید ہوئے، اور 1000 کے قریب جو ہے وہ عورتوں کو ریپ کا شکار کیا گیا، اور 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا۔ یہ آگے سارے انشاءاللہ ایک ایک باتیں آئیں گی۔ ابھی تو میں اپنے اکابرین اور امت کے اکابرین کا نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ یزید کے متعلق وہ کیا لکھتے ہیں۔ یا تو ان بزرگوں سے اپنے تعلق کو ختم کر لو ختم، بالکل تباہ ہو، اور کہہ دو کہ ہمارا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایک ٹیلی فون آیا، حضرت آپ نے یہ یزید کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے اور تارک الصلاۃ ہے، اس سے تو اسلام کا کباڑہ نکل جائے گا، اسلام تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، تہس نہس آپ نے کر کے رکھ دیا۔ اچھا، ایک یزید کے اوپر سارا اسلام کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں غلو کی انتہا ہوتی ہے، کہاں وہ حادثے بڑھ، اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ان پر اور ان کی والدہ پر الزام لگایا، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی اور محبت میں جو ہے وہ انہیں ابن اللہ کہا۔ تمہاری مثال بھی اسی طرح حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ میری محبت میں بھی ایک طبقہ آگے بڑھ جائے گا اور وہ ایسی باتیں کرے گا، ایسی شانیں میری بیان کرے گا جو میرے اندر نہیں ہے، اور ایک طبقہ میری نفرت میں غلو کرے گا اور وہ مجھ پر عیب لگائے گا۔ آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جناب والا اہل بیت کی نفرت کام کر گئی اور آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کو جناب والا بس ایک آخری مقام رہ گیا کہ یہ دعا کریں، اللہ قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ جو ہے وہ حشر کرنا۔ یہ دعا کر دیں بھئی آپ، یہ پورا اسلام جو یزید کے اوپر کھڑا آپ نے کر لیا ہے کہ اگر یزید زانی ثابت ہوا تو اسلام بچتا ہی نہیں، تباہ و برباد ہو گیا، ختم، خلاص۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ کہنے سے اسلام تباہ و برباد ہوتا ہے تو یہ تو شیخ محقق عبدالحق کہہ رہے ہیں، یہی مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، یہی داتا گنج بخش علی اجویری کہہ رہے ہیں، یہی امام احمد رضا خان کہہ رہے ہیں، یہی پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہی امجد علی اعظمی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ان سب اکابرین نے اسلام کا تہس نہس اور کڑاکا نکال کے رکھ دیا؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو۔ آج کے بعد کہہ دو کہ ہمارا اکابرین امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ناسبی ہیں، کہہ دو۔ دامن پکڑتے ہو اور عوام الناس کو الو بناتے ہو اور انہیں بے وقوف بناتے ہو۔ تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو، ہمیں امام علی مقام امام حسین کی محبت مبارک ہو، ہمیں اپنے اکابرین کا مشن اور ان کا راستہ مبارک ہو۔ آگے شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی لکھتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کی رائے یہ ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ایسا بھی ہے بدیالوی گروہ، اور نہ ہی وہ شہادت حسین پہ رضامند تھا، یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے۔ محبت اہل بیت رسول کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک میرے آقا کی تمام اولاد اہل بیت ہے، میرے آقا کے نواسے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، میرے آقا کی نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن کی اولاد وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ یزید نے نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یزید اس قتل پہ راضی تھا۔ حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت سے وہ کبھی مسرور اور مطمئن نہیں ہوا، ہمارے نزدیک یہ رائے مردود اور باطل ہے۔ یہ سن لیں جی شیخ محقق کے اپنی طرف نسبت دینے والے ایسے جو کہتے ہیں کہ ہماری سند حدیث ان تک پہنچتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ رائے مردود اور باطل ہے، کیونکہ یزید کی اہل بیت سے عداوت اور اہل بیت کی اہانت و ذلت کے واقعات تواتر کے ساتھ اس سے سرزد ہوتے رہے، اور ان تمام واقعات سے انکار کرنا از راہ تکلف ہے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ کوئی ایسی بات جو ہے دن رات وہ لگے رہیں گے کہ یزید کو بچائیں، یزید کو بچائیں، یزید کو بچائیں، یزید کو بچائیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، سند دکھائیں، کہاں لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حاصل کیا ہونا ہے بھئی؟ کہہ دینا، کیونکہ محبت مجبور کرتی ہے نا اپنے محبوب کو بچانا، تو قیامت کے دن آپ یزید کے ساتھ معشور ہو جائیں، اور ہم امام علی مقام امام حسین جو اس کے فسق اور اس کے فجور کے
اور اس کی جناب والا نااہلی کے خلاف اٹھے تھے کہ یہ حاکم نہیں بن سکتا، ایسا زانی جو ہے بدبخت حاکم نہیں بن سکتا، اور آپ اپنے رفقا کے ساتھ شہید میدان کربلا میں ہوئے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں حسین ابن علی کے ساتھ اٹھائے۔ آگے شاہ کے محقق عبدالحق کیا لکھتے ہیں کہ ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ قتل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ناحق مومن کا قتل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کفر میں نہیں آتا، مگر لعنت تو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت شیخ محقق کہتے ہیں ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے، وہ نبی علیہ السلام کے کلام سے بھی بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد سے بغض و عداوت اور انہیں تکلیف و توہین کرنا باعث ایذا و عداوت نبی علیہ السلام۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حضرات یزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت رسول و عداوت رسول اللہ کفر و لعنت کا سبب نہیں ہے، اور یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں؟ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے وہ یقیناً دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، اور خدا نے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کر دیا ہے۔ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یزید کے خاتمہ کے متعلق کوئی علم نہیں ہو سکتا، حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اسی خیال کا اظہار کیا۔ علماء سلف اور مشاہیر امت میں سے بعض نے، جن میں امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ شامل ہیں، یزید پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی جو شریعت اور حفظ سنت میں بڑے متشدد تھے، اپنی کتاب میں لعنت بر یزید کو تو علماء سلف سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے لعنت کرنے کی ممانعت کی اور بعض توقف کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں آگے شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی علماء کی مختلف آراء کو ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رائے میں یزید مبغوض ترین انسان تھا، یعنی ایسا انسان ہے کہ جس سے جتنی نفرت کی جائے اتنی ہی کم ہے، یعنی یہ انتہا درجے کا ایسا نفرت انگیز بندہ ہے، اور اس بدبخت نے جو کارہائے بد سارے انجام دیے ہیں امت رسول میں سے کسی سے بھی نہیں ہو سکے، یعنی بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم گزرا ہے، اور بھی بڑے عبد الملک بن مروان جیسے بڑے ظالم گزرے ہیں، ولید بن عبد الملک جیسے، یزید بن عبد الملک جیسے، اور بھی بے شمار جو ہیں وہ بنو عباس کے اندر، بنو امیہ کے اندر۔ لیکن جتنا بڑا یہ ظالم جس نے جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے، اتنے وہ بڑے ظالم بھی اتنے بڑے کام پورے نہیں کر سکے۔ شہادت حسین اور حیانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے، اور باقی ماندہ صحابہ رسول اور تابعین اس کی تیغ ستم کی نظر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا، اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی توبہ اور رجوع کا مزید حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور دوسرے اہل ایمان کے دلوں کو یزید کی محبت و الفت اور اس کے مددگاروں اور معاونین کی موانست اور ان تمام لوگوں کی دوستی جو اہل بیت نبوی سے کے بدخواہ رہے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے آئے ہیں اور ان سے محبت و صدق عقیدت سے معروم رہے ہیں، سے محفوظ اور مامون رکھے۔ شیخ محقق دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آئے جنہوں نے اہل بیت کا گلشن اجاڑا، جنہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کی عقیدت اور الفت نہیں کی، اور ان پہ ظلم و ستم کیا اور ان کے حقوق پامال کیے۔ ہمارے دلوں میں ایسوں کی کبھی محبت نہ ہے، نہ یزید کی، نہ شمر کی، نہ ابن سعد کی، نہ ابن زیاد کی، کسی کی محبت نہ ہے۔ یہ ہم دعا کر، بلکہ ایسوں کی محبت سے بھی ہمارے دل خالی کر دے جو آج یزید کی فیور میں اٹھے ہوئے ہیں۔ بحرمت النبی و آلہ الامجاد و بمنہ کرمہ وہو قریب المجیب۔ یہ ہے شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ کا نظریہ یزید کے بارے میں۔ یا تو اپنے آپ کو شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی کی طرف منسوب نہ کرو اور یہ کہہ دو کہ ہمارے عقائد ان کے عقائد سے مبرہ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ایسے تھے، اسلام کی تباہی انہوں نے کر دی۔ یزید کے جو جناب والا انہوں نے یزید کی توہین کی، اللہ اسلام تباہ کر کے اسلام کو شیخ محقق نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ شیخ محقق کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہہ دو۔ اللہ تمہارے جیسے شریروں کے شر سے امت مسلمہ کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔